अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस काम के भूलने का डर हो उसे सबसे पहले करना चाहिए। तो सबसे पहले अंगूठे के निशान को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप इसको यकीनन पूरा देखेंगे और जब देख लेंगे तो उस वक्त तक शायद निशान को प्रेस करना आपके जहन से निकल जाए। तो प्लीज 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 पहले अंगूठे के निशान को प्रेस कीजिए। आपके एक क्लिक से ये वीडियो 10 लोगों तक जाती है। अल्लाह करीम आप इस सफर में आपको हमारा साथी बनाए और अपने महबूब नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक को हमें आम करने की तौफीक अता फरमाए। रजब का महीना है और अब से तकरीबन 3 महीने पहले ये महफिल चल रही थी और ये रिकॉर्डेड आपके लिए हो रही थी। वक्तन फवक्तन मैं इनको शेयर करती रहती हूँ। इस मुबारक महीने में क्या ही अच्छा हो कि हमारे घरों में अगर एलईडीज हैं तो उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खूबसूरत महफिल चलती रहे और हम घरों में अपना काम करती रहें। वो जो कहते हैं कि दिल यार वल हथ कार वल, तो बस ये सारा महीना अल्लाह ताला हमें यही इबादत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। नंबर के एतबार से ये महफिल 64th नंबर पर है और ये उन मुसलसल महफिल में से है जो कि आप पिछले मुसलसल 2 महीनों से देख रहे हैं। बहुत कुछ जब गुजर जाता है तो फिर समझ नहीं आती कि आगे क्या कहा जाएगा, लेकिन जिक्र हम जिनका करते हैं उनकी शान ये है कि तमाम जमीन और आसमान मिलकर जमीनों और आसमानों वाले लिखें तो तब भी उनकी शान की बयान का हक अदा नहीं हो सकता। ये महफिल थोड़ी सी लंबी है, मैंने इसको 2 दफा सुना, लेकिन मेरा जी न चाहा कि मैं इसको कहीं से कट करूं। इसमें जो भी कुछ वाकयात बयान किए गए हैं, जो भी कलाम पढ़ा गया है, निहायत शानदार है और इससे पहले आपने गालिबन कभी नहीं सुना होगा। हम महफिल मिलाद में सिर्फ नात नहीं करते बल्कि नात के साथ नात के बयान का एहतमाम भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब हम महफिल मिलाद से उठें तो हमारे पल्ले कुछ ना कुछ हो। इस खूबसूरत महफिल मिलाद को सुनते हैं। आगाज करते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अंगूठे के निशान को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए और निहायत मोहब्बत के साथ हमारे साथ इस महफिल को सुनने में शरीक हो जाइए। अल्लाह ताला ने सारी रूहों को हज़रत आदम की पुश्त में से निकाला और फिर अल्लाह ताला ने रूहों से मुखातिब होकर कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूहें खामोश थी क्योंकि रूहों ने पहली बार कुछ सुना था, अभी उन्हें बोलने का सलीका नहीं था। सबसे पहले रूहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बला, जी हाँ। हुजूर से सुन के सारी रूहों ने कहा जी हाँ। उस वक्त कोई ना काफिर था ना कोई मोमिन था, सब ने इकरार किया कि अल्लाह हमारा रब है। और उन सारी रूहों में से जिन्होंने उस दिन अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी रूह को हुजूर का उम्मती बनाकर ईमान की दौलत हमें अता फरमाई। ये जितने काफिर हैं ना दुनिया में, इन सब की रूहों ने भी उस दिन ये इकरार कर लिया था कि अल्लाह हमारा रब है। फिर इनमें से कोई किसी नबी की उम्मत में उतरा, कोई किसी नबी की उम्मत में उतरा, किसी के मानने वाले बने। ईमान का मतलब अल्लाह को मानना नहीं है, ईमान का मतलब हुजूर को मानना है, क्योंकि अल्लाह को तो सारे काफिर मानते हैं, हुजूर को नहीं मानते इसलिए काफिर हैं। अब इसमें आपका या मेरा क्या कमाल है कि हमारे पास ईमान है? कोई कमाल है हमारा? ये अल्लाह का फजल है। अगर हम हुजूर के उम्मती ना होते तो डेफिनेटली हम भी ईमान से महरूम होते। अल्लाह ने जो अपने महबूब का कलमा पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाई है, तो इसका सबब ये है कि हम पैदा मुसलमानों के घरों में किए गए हैं। कि शब अलस्त की तारीकी में अव्वल का आखिर इंसान राज़िक सबका हुआ था, लेकिन सिर्फ हमें ही दिया ईमान। वादा उसने ये किया था कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, सारे जहानों को पालूंगा, रोटी सबको खिलाऊंगा, काफिर हो या मोमिन। राज़िक वो सबका हुआ लेकिन अल्लाह सिर्फ हमारा हुआ। तो ये हमारी शान है जो उसने हमें अता फरमाई है कि जैसे सहरा में एक जर्रा, जैसे दरिया में एक बूंद, इससे भी कमतर थी हस्ती, चुन लिया तूने हुए महान, जल्ला जलालो तेरी शान, हम नापाक थे तू सुबहान, रींगते किलों को पर देकर तूने ऊंची करी उड़ान, और हमसे तेरे 2 रिश्ते हैं, रब भी है और अल्लाह भी। हमसे तेरे 2 रिश्ते हैं, रब भी है और अल्लाह भी, तो जैसे से 2 रिश्ते हैं, क्यों हम खुद पर करें न मान। बाकी सबका रब है, हमारा अल्लाह भी है और हमारा रब भी है।
تو ہم سے تیرے دو رشتے ہیں، رب بھی ہے اور اللہ بھی، تو جیسے سے دو رشتے ہیں، کیوں ہم خود پر کریں نہ مان، ہم کو اپنا کرنے والے اپنے سوا سے ہٹا دھیان، تو اندر ہو تو باہر ہو، تو ہی روح ہو تو ہی جان، ہم کو اپنا کرنے والے۔ ہاں یہ سنو کہ ہم اللہ کے نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ہمیں اپنا کیا، کیونکہ اگر وہ ہمیں اپنی بندگی میں داخل نہ کرتا تو ہماری کیا اوقات تھی کہ ہم اس کو سجدے کرتے۔ ہمیں موسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، لوط کی امت میں پیدا کرتا، داؤد علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، یہ ساری سب نبوتیں منسوخ ہو گئی ہیں نا، تاریخ میں تو اب حضور کی امت چل رہی ہے۔ تو جب ہم حضور کے امتی ہوئے تو پھر اس نے ہم پر رحمت کی کہ وہ نہ صرف ہمارا رب ہوا بلکہ ہمارا اللہ ہونا بھی اس نے پسند کیا۔ ہم اس کے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جیسے ذرہ سورج تک نہیں جا سکتا لیکن سورج کی کرنیں ذرے تک آتی ہیں۔ ہم کو اپنا کرنے والے اپنے سوا سے ہٹا دھیان، تو اندر ہو تو باہر ہو، تو ہی روح ہو تو ہی جان، جیسے صحرا میں ایک ذرہ، جیسے دریا میں ایک بوند، اس سے بھی کم تر تھی ہستی، چن لیا تو نے ہوئے مہان۔ اس میں سے جہاں نشانی آتی ہے، جلا جلالو تیری شان، ہم ناپاک تھے تو سبحان، رینگتے کیڑوں کو پر دے کر تو نے اونچی کری قرآن۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی تو آپ اس کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیں گے۔ یہ جان لیجیے گا کہ شرف کیا چیز ہوتی ہے۔ شرف نسبت ہوتی ہے، جب نیچوں کی نسبت کسی اونچے سے۔ بلال حبشی کا شرف کیا ہے کہ وہ مؤذن رسول ہیں۔ سلمان فارسی کا شرف کیا ہے کہ وہ اہل بیت حضور ہیں۔ ابو بکر کا شرف کیا ہے کہ وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی۔ عمر کا شرف کیا ہے کہ وہ مرید رسول نہیں مراد رسول ہیں۔ ابو ذر ہیں، طلحہ ہیں، عثمان ہیں۔ ہر کسی کو جو شرف ہے کس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اب جس کو جتنی زیادہ نسبت ہے اس کا شرف اتنا ہی زیادہ ہے۔ زمین پر موجود سب انسانوں میں حضور سے سب سے زیادہ نسبت اپنے گھر والوں کے سوا ابو بکر صدیق سے ہے۔ تو اس جہان میں ابو بکر صدیق جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ شرف ان کی نسبت سوا کچھ نہیں ہے، شرف ان کی نسبت سوا کچھ نہیں ہے۔ کیوں پہلے ہی یثرب نہ بنایا مدینہ، جو آئے قدم مصطفیٰ کے یہاں پر تو پھر جنتوں سے سجایا مدینہ۔ یہ جو یثرب کا لفظ ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یثرب لکھے تو اس کا کفارہ یہ ہے، یثرب بولے تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ 10 بار کہے مدینہ 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 مدینہ، 10 بار مدینہ بولے۔ یثرب کا مطلب ہے بیماریوں والی زمین، اور جب تک نبی کریم تشریف نہیں لائے تھے یہ دلدلی آب و ہوا والی زمین تھی، یہاں لوگوں کو شدت سے بخار ہوتا تھا اور بہت موتیں ہوتی تھیں۔ یہاں کا جانور بہت سخت زہریلا کاٹتا ہوتا تھا، یہاں کی ہواؤں میں وہ بیماری تھی، اور اب حضور تشریف لے آئے تو یہاں کی مٹی بھی کھا کے شفا ہے۔ اچھا اگر یہ پہلے ہی کھا کے شفا ہوتی تو پھر حضور کی شان کیسے ظاہر ہوتی؟ پہلے کیا تھی اب کیا ہو گئی؟ تو شرف جب ملا اس کو حضور کے قدم چومنے کا تو یہ یثرب سے مدینہ ہو گئی، اور اللہ کو پتا تھا کہ مصطفیٰ نے یہاں آنا ہے، تو اللہ نے اس کو پہلے مدینہ نہیں بنایا، جب حضور کے قدم لگے تو پھر مدینہ بنایا، اور سارے زمانے کو بتایا کہ میرے محبوب کے قدموں کی یہ شان ہے کہ اگر وہ بیماریوں والی زمین پر قدم رکھے تو وہ جنتوں کا باغ بن جاتی ہے۔ شرف ان کی نسبت سوا کچھ نہیں ہے، کیوں پہلے نہ یثرب بنایا مدینہ، جو آئے قدم مصطفیٰ کے یہاں پر تو پھر جنتوں سے سجایا مدینہ۔ اور یہ جنت ایک نہیں ہے، آپ تو صرف ایک جنت کو جانتے ہیں نا جو ریاض الجنہ ہے، وہاں جنت البقیع بھی ہے، یہ ایک اور جنت ہے، یہ وہ قبرستان ہے جس کے مقیم جنت میں ہی جائیں گے۔ پھر اس قبرستان میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، عام مومن کی قبر بھی جنت کا باغ ہوتی ہے، وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ان کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟
وہ کیسا باغ ہوگا. پھر یہاں امام حسن کی قبر ہے جنت البقیع میں. امام حسن کون ہے؟ سید الشباب الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی قبر میں جنت کیسی ہوگی. پھر یہاں محبوبہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. یہاں رسول اللہ کے داماد اور غنی عثمان غنی کی قبر ہے. عثمان ابن مازون ہے. یہاں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کی قبر ہے. اس میں حضرت ابو دردہ کی قبر ہے. یہ ساری قبریں جنت کے باغ ہیں. تو یہاں ایک جنت نہیں ہے. جو آئے قدم مصطفیٰ کے یہاں پر تو پھر جنتوں سے سجایا مدینہ. اور سکندر بہت تھے مقدر تھا تیرا، جو تجھ کو ملا کس نے پایا مدینہ. تہے خاک تجھ میں گلابوں کے تختے، فرش موتیوں کا بچھایا مدینہ. اور جسے سن کے دل کو ہے ٹھنڈک سی آتی، وہ نوری ہے تم نے چھپایا مدینہ. تو محبوب رب کا بچھونا ہوا ہے، کیا جلوہ ہے تجھ میں سمایا مدینہ. جو جیتے میں آقا مرا تم پہ ہر دم، پسے مرد اس کو سلایا مدینہ. اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اگر کوئی جیتے جی حضور کی تمنا میں تڑپ تڑپ کے مرے گا، گھر والے اسے کہیں بھی دفن کریں، حضور اس کو جنت البقیع میں بلا لیں گے. بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کے اوپر صرف دعوے ہوتی ہیں، ان کا ثبوت زمین کے اندر جا کے ملتا ہے. اللہ نصیب کرے کہ ہم حضور کے عشق میں مریں. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت سہار کے ساتھ عطا فرمائے. یاد رکھیے گا جو مدینے سے دور مدینے کے لیے تڑپتا رہا، گھر والے اسے کہیں بھی دبائیں، میرے آقا نے اس کو مدینے بلا لینا ہے انشاءاللہ عز و جل. جو جیتے میں آقا مرا تو پہ ہر دم، پسے مرگ اس کو سلایا مدینہ. وہی جیت کر اس جہاں سے گیا ہے، محبت سے جس نے کمایا مدینہ. شرف ان کی نسبت سوا کچھ نہیں ہے، کیوں پہلے نہ یثرب بنایا مدینہ. جو آئے قدم مصطفیٰ کے یہاں پر پھر جنتوں سے سجایا مدینہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلی آلک. پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. تو وہ اپنی آنے والی زندگی کی پہلی حرکت کرتا ہے. 4 مہینے کے حمل میں پہلی بار عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی جاندار کو، کسی زیرو کو اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں. 4تھے مہینے کی اس پہلی حرکت سے پہلے اللہ پاک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس آنے والی روح کی پیشانی پر لکھ آؤ اس نے مرنا کب ہے. کوئی جوانی میں مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے بڑی جلدی ہوئی. جلدی تو تب ہوتی ہے جب پتہ نہ ہو، جب پیدا ہونے سے پہلے لکھا گیا ہو کہ اس دن، اس شام میں، منگل والے دن، پیر والے دن، اتوار والے دن، جمعے والے دن، جمعرات والے دن، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کی روح واپس آ جائے گی. ٹائم برابر ہے اور راہ حق ہے. تو جب بندہ پیدا بھی نہیں ہوتا، پہلی حرکت نہیں کرتا، تو اللہ لکھ دیتا ہے کہ آخری بار حرکت کب کرے گا. یہ کتنا کیلکولیٹڈ نظام ہے. اللہ تعالیٰ بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارا ہر کام دیکھ رہا ہے اور اس ہر کام میں تمہاری پہلی حرکت بھی داخل ہے اور آخری حرکت بھی داخل ہے. اب آپ دیکھو جس کمپیوٹر میں یہ بھی فیڈ ہو کہ آپ نے پہلی بار کب ہلنا ہے اور یہ بھی فیڈ ہو کہ آخری بار کب ہلنا ہے، تو درمیان میں سے کیا چیز ہوگی جو وہاں علم میں نہیں ہوگی. ہم پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں، منہ تک لے جانا چاہتے ہیں، بیل ہو جاتی ہے، ہم گلاس نہیں رکھتے ہیں اور دوڑے دروازے پہ جاتے ہیں کون آیا. جب واپس آتے ہیں تو وہ پانی کسی اور نے اٹھا کے پی لیا ہوا ہے. کتنی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے. آپ نے تو اٹھا لیا تھا کہ آپ پیتے ہیں، لیکن وہ جس نے یہ بنایا ہے اس کو پتا ہے اس کا نام کس کا ہے. وہ آپ کے حلق سے نیچے کیسے جا سکتا ہے. تب آپ کو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم کبھی محسوس تو کرو ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. ابھی تم بات سوچتے نہیں ہو اور ہمارے علم میں ہوتی ہے کہ تم نے کیا سوچنا ہے. ابھی تم نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ تم کیا کرو گے اور ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. میں 2 باتیں آپ کو بتاتی ہوں. اس دفعہ ہم لوگ گئے جب رمضان میں عمرے پہ گئے تھے، اعتکاف کے لیے جب ہم گئے تھے. تو اب اعتکاف میں خود پہلی بار تقریباً 17-18 سال کے بعد تقریباً میں خود بھی گئی. میرا خیال ہے ہم 2003 میں گئے تھے
اور پھر اب 2024 میں گئے. 2003 میں رمضان میں گئی تھی جب, تو اس وقت میں اور اب میں اباؤٹ کتنے سال, 20 سال ہو گئے تھے شاید, 19-20 سال کا ڈفرنس ہے. ابھی ایسے کرتے ہیں نا کہ جب وہ شبینہ شروع ہوتا ہے نا رات کو 12 بجے کو, تو یہ سارے پانی کے زمزم کے کولرز اٹھا دیتے ہیں, کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے. طواف کرنے والے طواف کر رہے ہوتے ہیں اور شبینہ سننے والے شبینہ سن رہے ہوتے ہیں, تو صحن حرم کھچ کھچ بھرا ہوتا ہے نا, تو اس میں پانی کے کولرز کہیں نہیں ہوتے. میں ہمیشہ رات میں ہی طواف کرتی تھی, کیونکہ دن میں میری ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ میں روزہ رکھ کے طواف کروں. تو میں شبینہ آدھا سنتی تھی اور آدھے میں طواف کرتی تھی, باقی آدھا طواف میں سنتی تھی. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے بیگ میں پانی کی بوتل لے کے جاتی تھی. جب میں پہلے دن نکلی نا تو شبینے سے طواف میں جانے کے لیے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ صحن حرم میں پانی کی بوتل نہیں ہوگی. پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا. طواف کر کے جب میں نے نفل پڑھ لیے, تو میں تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں اور پانی ہر وقت میرا واٹر انٹیک ہر وقت رہتا ہے, یعنی مجھے ہر وقت 2 گھونٹ پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اب آپ سوچیں میں نے 7 چکر بھی لگا لیے, نفل بھی پڑھ لی اور پانی کی بوتل میرے پاس نہیں ہے. اس قدر مجھے شدید پیاس لگتی تھی. اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ پانی کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر پاس نہ ہو تو مدد سے قدم بھی نہیں اٹھتا. تو میں پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, 1-2 پانی کی ایسی بوٹلس رکھی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پانی دے دیں, تو وہ انہوں نے کہا نہیں, شاید ان کا یوز ہوگا یا وہ یہ نہیں چاہتی ہوگی کسی اور کا منہ لگے. میں کافی لمبا چلی اور چلتے میں میرے دل میں یعنی مجھے پیاس کی شدت سے مجھے رونا آیا, حالانکہ میں ابھی اتنی بڑی 60 سال میری عمر ہونے والی ہوں. تو میں بچوں کی طرح جیسے روتے, میری آنکھ سے آنسو بھی گرا, اور میں نے کہا اللہ پاک تیرے حرم کے صحن میں مجھے زمزم نہیں مل رہا, مجھے اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے. اور آپ خدا کو مانے, میں وہاں اس وقت باوضو بیٹھی ہوں, مجھے ابھی بھی وہ رات یاد آتی ہے. میں تھوڑا ہی آگے ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اتنے سائز کی پانی کی بوتل جو ہے وہ ایسے زمین پہ پڑی ہوئی تھی. میں جھٹ لپک کے آگے بڑھی اور میں نے اس بوتل کو اٹھایا تو وہ ٹھنڈی تھی, زمزم تھا اور ٹھنڈا تھا. کسی کا جاتے ہوئے یہ کیا ہوگا کہ میرے پروردگار نے میرے لیے ارینج کرنا تھا. میں نے اس کو اٹھایا, اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو آپ کو پیاس لگ جاتی ہے اور رونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے تو سامنے کعبہ تھا, رمضان تھا, شبینہ چل رہا تھا, میرا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت. مجھے رونا اس بات پہ آتا تھا کہ اس وقت صحن حرم میں لاکھوں بندہ موجود ہے, اور ان لاکھوں لوگوں میں اللہ نے مجھے بھی دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہے, تو اس نے میرے لیے یہاں پانی کی بوتل رکھوائی تھی. تو میں روتی تھی, بوتل کھولنے سے پہلے کہتی تھی اللہ جی تیرا کیسے شکر ادا کروں, کیسے تو ایک سانس پہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اور انہی راتوں میں ایک رات ایسا ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی کیفیت بنتی ہے صحن حرم میں, اور آپ کو اتنا رونا آتا ہے کہ وہ جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا وسوں بار ہونا, وسوں بار گل ہو جاتی ہے بندے کی. تو وہ میں اس قدر روئی, اتنا روئی کہ میرا جیسے دل متلانے لگا اس رونے کی شدت کی وجہ سے. اور میں بیٹھی تھی بالکل پیچھے, جہاں وہ گرین بیریئر لگے ہوتے ہیں نا, بالکل کونے میں تھی. تو نفل تو شاید 2 ہی پڑے ہوں گے, لیکن سجدہ تھا اور آنسو اٹھتے نہیں تھے, کوئی کرم تھا. جب سجدے سر اٹھایا تو مجھے اندازہ تھا کہ رفیق صاحب باہر لے آئے ہوں گے, سیل کا ارینج ہو گیا ہوگا اور میرا ویٹ ہو رہا ہوگا. تو اب میں چاہتی تھی کہ میں اٹھوں, لیکن میری حالت ایسی تھی کہ جیسے مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا. تو اندر سے میرا دل کرتا تھا کوئی چیز ہو جو میٹھی بھی ہو اور نمکین بھی ہو. بھائی پتہ نہیں میری شوگر لو ہے یا میرا بلڈ پریشر لو ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن میرے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, اس میں چکر آ گیا. آپ یقین کریں کہ اتنا رش تھا, جیسے 10 لائنیں ہوں گی جس میں لوگ چل رہے تھے نا, میں ان 10 لائنوں کے پیچھے بالکل بیریئر کے ساتھ تھی. وہاں سے کوئی سائد دوسرے کو جیلم کے تھے یا لاہور کے, ان کی بولی کا ایکسنٹ ایسا تھا جیسے وہ لاہور کے جیلم سائد. تو میرے ساتھ جو پوری اماں بیٹھی تھی, اس نے وہ ان سے کہتے لگے اماں جی قربانیاں کھاؤ گے؟ تو اماں جی کے آگے انہوں نے جو شاپر کیا تو اماں نے تو 1-2 ہی اٹھائی ہوں گی, اور میں نے ان سے کہا یہ مجھے دے دیں. یہ اس کی میں نے موبائل میں اس کی تصویر بنائی, وہ شاپر میرے ہاتھ میں رکھ کے چلے گئے, اور وہ سوکھی قربانی تھی, وہ میٹھی بھی تھی اور کھٹی بھی تھی. وہ کھا کے وہاں 3-4 منٹ مجھے لگے, زمزم پیا میں نے, 3-4 قربانیاں کھائیں. تو پھر میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور سحری کے لیے باہر آئی. اور میں آپ کو یہ باتیں اپنی اس لیے بتاتی ہوں کہ سب سے بڑا سچ وہی ہوتا ہے جدھر سے آپ گزرتے ہو. اب اس لمحے میں بھی جب مجھے پتا تھا کہ آگے لاکھوں بندہ ہے اور میں بالکل کونے میں ہوں, پیچھے کے 10 لائنیں آ رہی جا رہی ہیں, جب میرے رب نے دیکھا کہ میری بندی پریشان ہو رہی ہے اور اس کے اٹھنے کا ٹائم قریب باہر جانا ہے, سحری پہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے, تو آپ دیکھو وہاں سوکھی قربانیاں کہاں ملتی ہیں. مگر اس وقت مجھے ضرورت انہیں کی تھی, کیونکہ وہ کھٹا میٹھا سا اندر گیا تو تھوڑا سا میرا جیسے بی پی کنٹرول ہوا یا میرا شوگر کنٹرول ہوا, اور میں اٹھ کے باہر آئی. اللہ اس طرح
ہر سانس اپنے بندے کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ہر سانس ہوتا ہے. بس بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ یقین آئے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا یہ والا ناتا ہے. سب رشتے پیارے ہوتے ہیں مگر سب سے پیارا رشتہ اللہ اور بندی کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے خوبصورت، سب سے مضبوط اور کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ. اگر آپ اس رشتے کو پہچان لو تو خدا کی قسم آپ فقیری میں بادشاہی کرو، آپ بادشاہی میں سکندری کرو. اگر آپ پہچان جاؤ کہ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے اور آپ کا رب آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ناراض ہوتا. یہ بڑا غلط کنسپشن ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے، اللہ ناراض ہوگا، اللہ سزا دے گا. نہیں، اللہ نہیں ناراض ہوتا. اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا ہے ان کو بھی مخاطب کرتا ہے. تو کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو تم جتنے مرضی گناہ کر لو، بندے تو میرے ہی ہو نا، انا ارحم الراحمین، اور میں سب رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. بس یہ یقین رکھیں اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ کبھی نہیں توڑتا. یہ شیطان ہوتا ہے جو بندے کو کہتا ہے اللہ خفا ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ سزا دے گا. اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تو معاف کرنے کی ہیلے ڈھونڈتا ہے. کوئی بھی کہے تو میں اپنی بندی کو معاف کر دوں. اللہ کریم ہمیں بھی اور ہماری بچیوں کو بھی اپنے اس تعلق میں باندھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. سچا وہ ہے، باقی سب ٹوٹنے اور چھوٹنے والے. ہر سانس جو اندر جاتی ہے، ہر سانس جو باہر آتی ہے، ہر دھڑکن میرے دل کی صدا بس گیت تیرے ہی گاتی ہے. یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے. یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے. ہاں ناتا ہے، کیسا ناتا ہے. یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے. جب نفس مجھے اکساتا ہے، تیرے راستے سے بھٹکاتا ہے. جب نفس مجھے اکساتا ہے، تیرے راستے سے بھٹکاتا ہے. تیری رحمت آڑے آتی ہے، گرنے سے مجھے بچاتی ہے. یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے. یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے. جب بندہ ہونے کے ناطے میرے پاؤں پھسل ہی جاتے ہیں. جب بندہ ہونے کے ناطے میرے پاؤں
جاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے۔ تیری شان بڑی، تیرے ملک بہت، میں بے مایا بے ہستی حقیر، تیری شان بڑی، تیرے ملک بہت، میں بے مایا بے ہستی حقیر، میری ایک پکار پہ کتنا کرم قدرت تیری فرماتی ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے۔ میں نہ تھی تب بھی تیری تھی، نہ ہوں گی تب بھی تیری ہوں، میں نہ تھی تب بھی تیری تھی، نہ ہوں گی تب بھی تیری ہوں، ان دونوں بیچ میرے مولا قدرت تیری سمجھاتی ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے، جو کبھی نہ ٹوٹنے پائے گا، میرا تجھ سے ایسا ناتا ہے، یہ راز مجھے سمجھاتی ہے، میرا تجھ سے کیسا ناتا ہے، ہاں ناتا ہے، کیسا ناتا ہے، جو کبھی نہ ٹوٹنے پائے گا، میرا تجھ سے ایسا ناتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بلغ الغلام بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، وہ نظر
وجود سے کیوں نہ روشنی یہ سفر کرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہر کسی کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ایسے رسول اللہ اپنی امت میں سے، میں مخلوق اس لیے کہتی ہوں کہ یہ ایک اور وضاحت طلب بات ہے، امت کی بات کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسے ہے۔ اپنی امت میں سے ہر کسی کو جانتا ہے اور ہر کسی کو دیکھتے ہیں، ان دونوں کو دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ وہ خدا نہیں اور خدا نہیں، خدا اور طرح دیکھتا ہے، مصطفیٰ اور طرح دیکھتے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، ذاتی ہے، اس کی صرف ہے بصیر، حضور کی صرف بصیر نہیں۔ اللہ نے اپنی صفت میں سے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ کی دیکھنے والی صفت ذاتی ہے اور حضور کی دیکھنے والی صفت عطائی ہے۔ حضور خود نہیں دیکھتے مگر اللہ کے دکھانے سے دیکھتے۔ اب اللہ نے جو محبوب کی آنکھوں سے پردے اٹھا رکھے ہیں اور محبوب کو دیکھنے والی شان عطا فرما رکھی ہے، تو کیا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا؟ آفٹر آل آپ ان کی امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کلمہ، تو یقیناً آپ کو بھی دیکھا ہوگا۔ یہاں آپ کیسے پہنچے؟ یہاں کیسے پہنچے ہو؟ انہوں نے دیکھا ہے تو میری احساس ہو۔ آپ کی کیا مجال تھی آپ ادھر آتی؟ ایسے کسی گھروں کے دروازے آ کہتے ہیں کیا؟ یہ نورین بھی اپنے گھر کا دروازہ انہی کے لیے کھولتی ہے جن کو یہ جانتی ہے کہ جن کو یہ بلاتی ہے۔ سب تو نہیں نہ آ سکتے، یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، ادھر بھی کوئی منہ اٹھا کے نہیں آتا، وہ دیکھتے ہیں، وہ منظور فرماتے ہیں، پھر آپ آتے ہو۔ یہ منہ جسے آپ شیشے میں 10 بار دیکھتے ہو اور ناک منہ چڑھاتے ہو کہ یہاں سے ایسے ہوتا ہے، یہاں سے ایسے ہوتا، اس منہ کو حضور دیکھتے ہیں، بس آپ کے دیکھنے کے وقت نہیں دیکھتے۔ جب آپ دیکھتے ہو تب نہیں دیکھتے، جب آپ نہیں دیکھتے ہو تب دیکھتے دیکھتے ہیں۔ یہ چہرے حضور کی نگاہ سے اجل نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ کی درود پڑھنے والے کے چہرے ہیں، اور شاید ان کے چہرے ہیں جو آپ نہیں پڑھتے تو پھر پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے سوا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آئے گی۔ جو آپ بہت لہرا کے کہتے ہیں نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں ہو سکتا ایسے کہ حضور کسی کو نہ چاہیں اور وہ آ کے بیٹھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سسٹم ہی کچھ اور ہے، اور حضور کا دیکھنا ہی شان بڑھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کو دیکھا، دہیہ قلبی، یہ کاف کش والا کاف ہے، دہیہ قلبی مدینے کے حسین ترین نوجوان تھے۔ جب حضور علیہ السلام گزر رہے تھے نا، وہ سامنے سے آ رہے تھے، حضور جا رہے تھے، حضور کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا خوبصورت چہرہ۔ تو جو 7 صحابی تھے وہ ان کو جانتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو کافر ہے۔ حضور نے کہا میرا نہیں جی چاہتا کہ اتنا خوبصورت چہرہ آج میں جلایا ہوا۔ اب حضور کی نظر پڑ گئی تھی، حضور کی زبان سے نکل کیا تھا؟ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد حضور اپنی مسجد میں ایک دہیہ قلبی تشریف لے آئے، یا ساتھ اپنے کلمہ پڑھایا ہوتا ہے، اپنے اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ اب روتے ہیں اور روئے جاتے ہیں، رو 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 کے چپ نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے دیا مسلم ہو، جیسے بندہ مسلمان بندہ کافر ہو جائے نا، مرتد ہو جائے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حج کیا وہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔
پھر وہ کلمہ پڑھے گا، دوبارہ سے اسلام میں داخل ہوگا، سارے اعمال پھر کرے گا، نکاح بھی دوبارہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب ہو جاتے ہیں۔ جب حضور نے یہ بشارت دی تو دہیا کلبی کا رونا پھر بھی نہ رکا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے قبیلے کی 100 لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں، اور سب سے بڑی قیامت یہ کہ میری اپنی بچی جو 6 سال کی ہو گئی تھی اور وہ مجھے ابا ابا کہتی تھی، تھکتی تھی اور میرے ہاتھ چومتی تھی، میرے سر کو چومتی تھی، اور میں اسے بھی لے گیا۔ پیاری مجھے بہت لگتی تھی، لیکن میں نے سوچا میرے قبیلے والے کہیں گے ہماری تو دفن کر دیا اور اپنی پال رہا ہے، تو اللہ کے رسول اس کی ماں سے جھوٹ بول کے لے گیا اسے کہ میلے میں لے کے جاتا ہوں۔ بڑا بولتا تھا تو وہ میرے اوپر سے مٹی ہٹاتی تھی اور مجھے کہتی تھی اپنی طور کی زبان میں ابا گندا ہے، گندا مت ہاتھ ڈالو۔ اور میں جب میں نے گڑھا اتنا کھول لیا جس میں وہ دفن ہو سکتی تھی تو میں نے اس کو نیچے اتارا۔ پھر جب میں نے مٹی ڈالنی شروع کی تو اللہ کے رسول اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے اور وہ کہتی تھی اپنی زبان سے کہ ابا مجھے باہر نکالو، ابا مجھے باہر نکالو، اور میں مٹی ڈالتا رہا جب تک اس کے ہاتھ چھوٹ نہیں گئے۔ تو حضور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی سے آنسو گرتے تھے۔ صحابہ خوب بیعت دیا گئی، انہوں نے کہا تم نے حضور علیہ السلام کا دل رنجیدہ کر دیا، لیکن وہ کہاں جاتے اپنے دل کا بوجھ لے کے کہیں ہلکا کرنا تھا نا۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کے ساتھ ہی مر جاتے تو دیا کلبی تو کیا ہوتا؟ 100 جانوں کا تو خون تھا ان کی گردن میں، اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا خون تھا۔ لیکن جب حضور کی نگاہ پڑ گئی اور حضور نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ پرمیشور چہرہ جنت کی آگ میں جلے، تو دیا کلبی کو ایمان نصیب ہوا، ایمان کے ساتھ اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہوا، اپنے گناہوں کی توبہ نصیب ہوئی، اور رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سننا نصیب ہوا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شان کہاں سے بڑھتی ہے؟ جب حضور دیکھتے ہیں۔ جس دیکھو شان تو نظر ہی بناتی ہے نا۔ کسی نے 20,000 کا سوٹ پہنا ہوا اور آپ بغیر دیکھے گزر جاؤ تو وہ 20,000 تو ہے، اور کسی نے 2,000 کا سوٹ پہنا ہوا اور آپ ایسے کر کے کہو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو وہ 2,000 سونا ہو جاتے ہیں۔ تو قیمت کیا چیز لگاتی ہے؟ نظر ہی قیمت لگاتی ہے۔ اگر آپ کی نظر کی قیمت لگا سکتی ہے تو سوچو حضور کی نظر اس پہ پڑتی ہوتی اس کی کیا شان بناتی ہے۔ یہ بلال غلام ہے، حبشی ہے، مگر مؤذن رسول ہے۔ یہ سلمان میں پھر ذکر کرتی ہوں، ویس کرنی کو دیکھے انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، صرف عاشق ہیں اور رسول اللہ کو پتا ہے کہ میرے عاشق ہیں۔ اس کو دیکھیں نبی پاک سے 1000 سال پہلے وہ آیا، 1000 سال پہلے رسول اللہ سے وہ زمین پر تھا، اور وہ خط لکھ کے چھوڑ گیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا تو جس نے بھی پایا میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ 1000 سال پیچھے تو اس کا کلمہ تب مقبول ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پوری امت ساری کے مکان میں ٹھہرے، پتہ چلا مقام مقبال ہو میری حضوری کے لیے فرمایا تھا، اور حضرت پوری امت ساری کے باپ دادے اس میں رہ رہے تھے، ان کو دے کے گیا ہوا تھا، تو وہ خط بھی مقبول ہوا، اور 1000 سال پیچھے بھی حضور کی نظر نے کام فرمایا، تو 1000 سال آگے بھی فرما سکتے ہیں۔ اگر طوفان ہماری بخشا جائے گا تو 1000 سال بعد آنے والے کیوں نہ بخشے جائیں گے؟ جن کی نظر 1000 سال پیچھے کام کرتی ہے ان کی نظر 1000 سال آگے بھی کام کر سکتی ہے۔ بس شان تو تب بھی بنتی ہے جب بندہ حضور کی نگاہ میں آتا ہے، اور آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر قیمت نہ ہو تو آپ یہ چیز پھینک دیتے ہیں، آپ کی قیمت نہیں ہوگی تو اللہ آپ کو کیوں رکھے گا؟ کیوں رکھے گا؟ وہ اسے کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کی جگہ ہوگی، کوئی آپ کی حیثیت ہوگی، کوئی آپ کی قیمت ہوگی تو آپ جنت میں جاؤ گے نا۔ کاغذ کے ٹکڑوں کو تو ہم بھی آگ میں ڈالتے ہیں، تو اللہ نے کیوں کاغذ کے ٹکڑے جنگلوں میں پھینکتے ہیں؟ اسی لیے پھینک رہے ہیں لوگوں کو وزن نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ اللہ کریم درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واحد رستہ حضور کی نگاہ میں آنے کا سب سے آسان رستہ ہے۔ کثرت سے درود کرو اور نبی پاک کے امتیوں کے لیے نافع ہو جاؤ۔ کچھ ایسا کرو جو حضور کے امتیوں کے لیے جس میں نفع ہوا۔ یہ کھانا پینا، سونا جاگنا، بچے پیدا کرنا، شادیاں پالنا، یہ سب وقت گزارنے کے طریقے ہیں۔ آپ 1 سال سے 60 سال تک کیسے جاؤ گی؟ اگر شادی نہیں کرو گی، بچے نہیں پیدا کرو گی، گھر نہیں بناؤ گی تو کیا کرو گی؟ یہ طریقے ہیں جن سے دن رات ہوتا ہے، اور رات دن ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا بھی چل رہا ہو جس کی وجہ سے آپ حضور کی نگاہ میں آ رہی ہوں۔
تاکہ جب یہ کام ختم ہو جائے اگلی دنیا سٹارٹ ہو تو آپ کا کوئی وزن ہو, آپ کی جگہ ہو اور آپ کا نام ہو, تاکہ آپ اگلی دنیا کے سارے رستے حضور کی نگاہ کے صدقے میں آسانیوں سے گزارو. اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں درود پاک کی محافل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینے میں ایک وہ خاص دن جو صرف حضور کا دن ہے, ہمارے گھروں میں, ہماری چھتوں کے نیچے, ہماری دنیاؤں کی کمائیوں میں سے جو حضور پسند فرمائے, ایک دن مہینے میں رسول اللہ کے لیے, جس میں ہم لوگوں کو اپنے لیے نہ بلائیں, اپنے گھر والے خاندان والے نہیں, صرف حضور کے مہمان آئیں, خاموشی سے بیٹھے, درود پاک پڑھیں, دعا کریں یا رسول اللہ یہ بس آپ کی خوشی کے لیے ہے, آپ کی خوشی کے لیے. میں گندی عاجز گنہگار, میں 1500 سال بعد بھی یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد کرتی ہوں, آپ نہ مجھے بلائیے گا, اپنے دربار میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, بس آپ کی حاضری ہوگی. یہ بھی ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروانے کا. اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آسمانوں میں نظر ان کی پڑی ہم پر, زمینوں آسمانوں میں نظر ان کی پڑی ہم پر, نگاہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, نگاہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, نگاہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو. آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, یا رسول اللہ آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, یا رسول اللہ. محبت سب ہی کرتے ہیں, کسے محبوب ملتا ہے, محبت سب ہی کرتے ہیں, کسے محبوب ملتا ہے, یہ چاہے مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, یہ چاہے مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, یہ چاہے مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو. آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, یا رسول اللہ آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, یا رسول اللہ. اگر تھپ کی نہ وہ دیتے سفر اتنا بھلا کٹتا, اگر تھپ کی نہ وہ دیتے سفر اتنا بھلا کٹتا, یہ راہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, یہ راہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, نگاہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو, نگاہ مصطفیٰ ہم کو مبارک ہو, مبارک ہو. آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں, آپ ہیں جانے جہاں,
अक़दस पे बुलवा कर किया ठंडा जो आँखों को, दरे अक़दस पे बुलवा कर किया ठंडा जो आँखों को, ये राहे मुस्तफ़ा हमको मुबारक हो, मुबारक हो, ये राहे मुस्तफ़ा हमको मुबारक हो, मुबारक हो, ये राहे मुस्तफ़ा हमको मुबारक हो, मुबारक हो। आप हैं जाने जहाँ, आप हैं जाने जहाँ, आप हैं जाने जहाँ, या रसूल अल्लाह। आप हैं जाने जहाँ, आप हैं जाने जहाँ, आप हैं जाने जहाँ, या रसूल अल्लाह। शहरे नबी में गुज़रे लम्हे क्यों आते हैं इतने यार, आंसू आँख से गिर गिर कर बस पूछते हैं यही एक बार, आंसू आँख से गिर गिर कर बस पूछते हैं यही एक बार। जाने फिर किस्मत में होगा या नहीं उनके दर का फिर, मौला तू असबाब बना दे, तेरे हाथ में है हालात, मौला तू असबाब बना दे, तेरे हाथ में है हालात। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। गा रहे हैं जो इनकी आंखें जगमगाती हैं, रोशनी उगाती है हाज़िरी मदीने की, और ज़ोरो ज़र नज़ारी से सबको अपनी बारी से मिल ही जाएगी वल्ला हाज़िरी मदीने की, राह गम के मारों की हाज़िरी मदीने की, चाह सब दीवानों की हाज़िरी मदीने की। सर तैबा में फिर से जाना, दीवानगी को दिल की मिल जाए फिर ठिकाना, ऐ काश हो मुयस्सर तैबा में फिर से जाना, दीवानगी को दिल की मिल जाए फिर ठिकाना, दीवानगी को दिल की मिल जाए फिर ठिकाना, दीवानगी को
جب مدینے اہل شہر پہ اترے رحمت کے سب خزینے دیوار و در چمکتے تھے جیسے ہوں نگینے دیوار و در چمکتے تھے جیسے ہوں نگینے آیا تھا اس زمین پر ایسا بھی ایک زمانہ اے کاش ہو میسر طیبہ میں پھر سے جانا اے کاش ہو میسر طیبہ میں پھر سے جانا دیوانگی کو دل کی مل جائے پھر ٹھکانہ روشن یہاں کا دن ہے اجلی ہے دن سے راتیں دیوار و در بھی کرتے ہیں مصطفیٰ کی باتیں ان کے کرم کی بارش بخشش کی ہے براتیں ان کے کرم کی بارش بخشش کی ہے براتیں قسمت سے تم بھی جانا خود جا کے آزمانا اے کاش ہو میسر طیبہ میں پھر سے جانا اے کاش ہو میسر طیبہ میں پھر سے جانا دیوانگی کو دل کی مل جائے پھر ٹھکانہ وہ تربت مبارک یہ ہے سنہری جالی نظریں جھکائے رکھنا دربار ہے یہ عالی نظریں جھکائے رکھنا دربار ہے یہ عالی دامن بھرے ہیں سب کے کوئی نہیں ہے خالی دامن بھرے ہیں سب کے کوئی نہیں ہے خالی وہ خود پکارتے ہیں خالی نہ کوئی جانا وہ خود پکارتے ہیں خالی نہ کوئی جانا اے کاش ہو میسر طیبہ میں پھر سے جانا دیوانگی کو دل کی مل جائے پھر ٹھکانہ جب تم مدینے جاؤ تو ایک کام کرنا لوگوں میں بیٹھ کر بھی آقا کو یاد کرنا آنسو نہ رکنے پائے ایسے کلام کرنا آنسو نہ رکنے پائے ایسے کلام کرنا کہنا شہ مدینہ پھر بھی مجھے بلانا کہنا شہ مدینہ پھر بھی مجھے بلانا کہنا شہ مدینہ پھر بھی مجھے بلانا وہ خود پکارتے ہیں خالی نہ کوئی جانا اے کاش ہو میسر طیبہ میں پھر سے جانا دیوانگی کو دل کی مل جانا
जाए फिर ठिकाना, दीवानगी को दिल की मिल जाए फिर ठिकाना, दीवानगी को दिल की मिल जाए फिर ठिकाना। अल्लाह ताला को किसी के लिए कुछ भी करना ज़रा भर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसे कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ इरादा करता है, फरमाता है हो जा, फायरफायर और हो जाता है। ये हम पर होता है कि हमने चीज़ कैसे उठानी है। मुझे तकरीबन 25-28 साल हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस रस्ते की मुसाफिर हूँ, और मैं हमेशा आपको हर किसी अपनी बेटी को भी बहन को भी कहूँ कि आप अल्लाह से जो भी मांगो ये ज़रूर कहो कि आसानी के साथ अता करो। आसानी इसको छोड़ो ही ना आप, हमेशा आप उम्र की जितनी भी दुआएं हैं, हज की जितनी दुआएं हैं, हर दुआ में ये लफ्ज़ मौजूद है, अल्लाह इसे मुझसे कबूल फरमा और इसे मेरे लिए आसान फरमा दो, क्योंकि अल्लाह को पता है कि बंदे की औकात मुश्किल की है ही नहीं, और मुश्किल पड़ती है तो कभी कभी बंदा कुफर पक जाता है। सिर्फ सर में भी दर्द हो तो बंदे की जुबान से ऐसी बात निकल जाती है जो कुफर तक पहुंच जाती है। इसलिए अल्लाह ने सिखाया कि बंदा मेरे बंदे नेमत मांग, लेकिन नेमत को आसानी के साथ मांग। अभी कल परसों हमारा कहीं मिला था, वो एक मेरी बच्ची के दीनी सिलसिले की, उसका बेटा हुआ, तो वो जब मुझे मिली तो मैं उसकी शक्ल ही देख के हैरान रह गई। मैं उसको तुम्हें क्या हुआ, 3 बच्चे तुम्हारे पहले थे, ये कोई अनोखा पैदा किया। वो बेवकूफ़ की बच्ची कहती है मैं अल्लाह ताला से कहती है अल्लाह ताला बेशक मुझे जितना मर्जी दर्द हो, जितना मर्जी दर्द हो, लेकिन मुझे अपने बेटे का जोड़ चाहिए, मेरा बेटा ही है। तो बेवकूफ़ की बच्ची, तुम्हारे दर्द से अल्लाह को कोई फर्क पड़ना था? अगर तुम उसको ये कहती कि या अल्लाह मुझे बहुत आसानी से अपने बेटे का जोड़ दे दे, तो क्या अल्लाह ना देता? कहती है आंटी ऐसी तरक्की हूँ ना मैं, बस मरी नहीं हूँ तो मेरा कुछ बचा नहीं। तो उसकी आंखें वाकई ऐसी थी जैसे मरे हुए लोगों की आंखें होती हैं, मतलब बिल्कुल उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। तो कहती है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी मेरी हालत। मैं उसका मुंह देखूं, मैं कहूँ तुम्हें इतने साल हमारी महफिलों में बैठने का क्या फायदा हुआ कि तुमने इतनी बात ना सीखी कि अल्लाह को तुम ऑप्शन देती हो कि मुझे जितनी मर्जी मुश्किल डाल दे मगर ये दे दे। अगर तुम अल्लाह को यूँ कहो कि या अल्लाह मुझे हवा का झोंका भी ना लगे और मुझे ये नेमत दे दे, अल्लाह ऐसे भी देने की शान रखने वाला है। क्योंकि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि आप अल्लाह को शर्त लगा के कहें कि मुझे आप बस ऐसे कर दें और बेशक जो मर्जी। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। एक साइड पर उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने हज के लिए गए, बीवी को लेकर मैदान रफ़ात में खड़े होकर उन्होंने कहा कि अल्लाह की जो तूने मुझे दिया हुआ है इनमें से कोई चीज़ भी मेरी मुझे पसंद नहीं है, मुझे औलाद दे। वो जब वापस आए डॉक्टर के पास फिर चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने कहा क्यों आए हो, आपकी बीवी तो कंसीव कर चुकी है, इसको 3 महीने हो गए हैं। जब पहला बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो उनका पार्टनर उनके बिजनेस की सारी रकम लेके भाग गया, और जो उनका अपना ऑफिस था जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, फिर उसी के सामने वाले ऑफिस में वो क्लर्की करते थे। बच्चे उन्हें अल्लाह ने 4 दिए, लेकिन बीमारी लगा के लाशा हो गया उनका, वो जिसमें हाथ धुलते रहते। जब वो मरे तो उनके अकाउंट में सिर्फ 19 रुपए थे। ये भी कोई बात है? या अल्लाह जो तुमने दिया मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं आपके लिए सूट लाऊं या आप मेरे लिए सूट लाएं और मैं आपसे कहूँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा भाई, मैं ये नहीं लेती, तो आप दोबारा लाएंगे? क्यों लाएंगे आप? तो मैंने मेरा कोई कर्जा थोड़ी था आपके ऊपर, तो आप तो मोहब्बत का इज़हार करके दे रही थी। तो मैं जो आपका मुंह चूमूं, हाथ चूमूं, आपसे कहूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत है, आपने क्यों तकलीफ की, क्यों ज़हमत की, तो अगली दफ़ा शायद फिर आप सोचेंगे नहीं मुझे ज़रूर कुछ करना है। ये तरीका होता है ना अल्लाह से लेने का। तो हम इंसान कितने बेवकूफ़ हैं, अल्लाह को ऑप्शन दे देते हैं कि बेशक आप हमारे साथ जो मर्जी कर लें, तुम हमें फलानी चीज़ दे दें। तो भाई आप जब भी मदीना मांगे खुदा के लिए आसानी से मांगे, हमेशा ये दुआ करें या अल्लाह मुझे अपना रास्ता दे, अपने महबूब का रास्ता दे, लेकिन आसानी से, मुझे गर्म हवा भी न छुए और मुझे ये रास्ता आसानी से मिले। मैं बार बार मदीने जाऊँ, बहुत आसानी में जाऊँ, ना मुझे जाने का पता चले, ना रहने का पता चले, ना वापस आने का। तो ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला हमें मुश्किल में नहीं देखना चाहता। बाखुदा हम जब मदीने में भी जाके रोते हैं ना, शुरू में हम भी बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, बहुत।
بہت روتے تھے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غصہ آتا ہے. مطلب آپ خوشی فرماتے, آپ فرماتے ہیں میرے مہمان آئے ہو, کھاؤ پیو, خوشی سے رہو. وہ تھوڑا ایک رونا اور بات ہوتی ہے کہ آپ کو حضور نظر کریں تو آپ روئیں, وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. لیکن اس کے سوا آپ رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. اللہ کے محبوب چاہتے ہیں آپ خوش ہوں, آپ اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, آپ شکریہ کریں, بار بار کہیں یا رسول اللہ میں آپ کے صدقے جاؤں گا, مجھے آپ نے کیسی اچھی جگہ ٹھہرایا, یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں, مدینہ کتنا پیارا ہے, یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں, مجھے آپ نے صحن پہ بٹھایا ہے. خوش ہوتے ہیں حضور اس بات سے کہ حضور کے ساتھ ہم ساری امت کی جتنی عورتیں ہم حضور کی بیٹیاں ہی لگتے ہیں نا, وہ بمنزلہ باپ ہے اپنی امت پر. تو جب بیٹی باپ کے سامنے, ایک تو ہوتا ہے نا پیار میں رونا, بھئی باپ سے سال بعد بندہ ملے تو رونا آتا ہے, اس کا ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, روتے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے سوا آپ روتی رہو, روتی رہو, روتی رہو, تو باپ کو بھی غصہ آتا ہے, بتاؤ ہوتا ہے کیا مصیبت ہے, اتنا اچھا رہ رہی ہے, اتنا اچھا کھا رہی ہے, پی کے پھر ہو جاتی ہے. خوش, یعنی یہ بات سیکھیں کہ آپ مشکل نہ مانگیں, آپ کہیں کہ مجھے آسانی سے, سب کچھ آسانی سے, میں کسی مشکل کے قابل نہیں, کسی امتحان میں کھڑی نہیں ہو سکتی, کسی آزمائش کے لائق نہیں, یا اللہ میں کسی امتحان کے قابل نہیں ہوں, مجھے آپ آسانیوں میں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ میں صبر کے دروازے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, مجھے آپ شکر کے دروازے پہ کھڑا کریں, اور میری نسلوں کو بھی شکر کے دروازے پہ کھڑا کریں, کیونکہ ہم صبر تک پہنچنے کے قابل ہیں ہی نہیں. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جب صبر کا رستہ چلا تو بالکل خالی تھا, بہت ادھر سے بندہ جلدی اللہ تک پہنچتا ہے, وہ رستہ خالی ہے, اور کوئی نہیں ہوتا. شکر کے رستے پہ بڑی بھیڑ ہوتی ہے, لیکن بندہ بھیڑ میں سے گزر لے, تھوڑی دیر سے پہنچ جائے, آسانی سے تو پہنچے. صبر والے رستے سے پہنچنے والا تو بندے کا کام نہیں کہ وہ صبر کے رستے سے نہ پہنچے. اللہ کریم ہم سب کو زندگی میں بار بار مدینہ عطا فرمائے, قبولیت والا عطا فرمائے, مقبولیت والا عطا فرمائے, لیکن آسانی سے عافیت کے ساتھ عطا فرمائے, دل کے چین کے ساتھ, آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدینے اور مکہ جانا نصیب فرمائے, اور اللہ کریم قبولیت کے ساتھ وہاں اترنا نصیب فرمائے. اللہ پاک بے ادبیوں سے بچائے, گستاخیوں سے بچائے اللہ کریم, اور جب ہم جائیں تو آخری بار نہ ہو, بار بار آنے کی اجازت نصیب ہو, اور بار بار اللہ پاک آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ کے لیے مہربان ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی شکر کے دروازے پہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ بہت باتیں بناتے ہو, بنانا بھول جاؤ گے, مدینہ دیکھ آئے تو زمانہ بھول جاؤ گے, اور سنہری جالیوں کے شہر میں ایک بار بیٹھو تو دعا کو ہاتھ بھی اکثر اٹھانا بھول جاؤ گے, اور نظر میں آ گئے ان کی تو وہ تسکین پاؤ گے, سوا ان کے سبھی کو پھر منانا بھول جاؤ گے. بہت باتیں بناتے ہو, بنانا بھول جاؤ گے, مدینہ دیکھ آئے تو زمانہ بھول جاؤ گے. پڑھ صلی علی نبینا, پڑھ صلی علی محمد, پڑھ صلی علی محمد, پڑھ صلی علی نبینا, پڑھ صلی علی محمد, پڑھ صلی علی محمد, پڑھ صلی علی محمد. اے گنبد ٹھاردا اے دل نو, اے گنبد ٹھاردا اے دل نو, نالے اکھیاں ویکھن روزے نو, نالے اکھیاں ویکھن روزے نو, انہاں جانیاں دی گر جا تینو, انہاں جانیاں دی گر جا تینو, پڑھ صلی علی محمد, پڑھ صلی علی محمد, پڑھ صلی علی محمد. دن بختہ
والے آوڑگے سانو آقا کول بلاوڑگے دن وقتاں والے آوڑگے سانو آقا کول بلاوڑگے جے نال تینوں بھی چلنا ہے جے نال تینوں بھی چلنا ہے پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد اٹھے نور دیاں برساتاں نے ود دودھ تھی چٹیاں راتاں نے اٹھے نور دیاں برساتاں نے ود دودھ تھی چٹیاں راتاں نے آقا سن دے سب دیاں باتاں نے آقا سن دے سب دیاں باتاں نے پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد جدوں روزے پاک تے جاواں گے جالی چم چم سینے لاواں گے جدوں روزے پاک تے جاواں گے جالی چم چم سینے لاواں گے سب دل دے داغ دکھاواں گے سب دل دے داغ دکھاواں گے پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی نبینا پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد پڑھ صلی علی محمد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ صبر کے مقام پر کھڑے ہوئے واحد مجاہد ہیں کہ جس مقام پر یہ پہنچے نہ کوئی ان سے پہلے وہاں تک گیا اور نہ ہی کوئی ان کے بعد پہنچ سکتا ہے مگر صبر کے جس مقام تک یہ پہنچے تو اتنا حوصلہ ان کو رسول اللہ کی دودھ نے دیا تھا اتنا حوصلہ ان کو فاطمہ تو زہرا کی دودھ نے دیا تھا اتنا حوصلہ ان کو علی حیدر کرار کی پشت نے دیا تھا ماں فاطمہ ہو تو لال حسین ہوتا ہے ہر کوئی اس راہ کا مسافر ہو سکتا بھی نہیں ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان امام حسین بھی ہے اور اللہ نے اپنے محمود کی ہر ادا کو زندہ رکھا نبی پاک کا صبر ہے امام حسین جو صبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے یہ اس صبر کا رستہ ہے لیکن اس رستے پہ چلنے کا نہ کسی کا حوصلہ ہے اور نہ ہی کسی کو اس مقام کی تمنا کبھی زندگی میں کرنی چاہیے کیونکہ اس مقام تک واحد قدم یہی ہیں جو پہنچے کہ رضا کا جام پی گئے شہید ہو کے جی گئے حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے حضرت فاطمہ سارا فرماتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز پڑھ کے میرے گھر آتے تو حسن اور حسین دونوں کو باہر لے جاتے اور ان کو کشتی کراتے تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی سائڈ میں تھے تو میں نے ایک دن دروازے کے پیچھے سے دیکھا میں نے کہا ابا جان حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں اور آپ ہمیشہ حسن کی سائڈ دیتے ہیں حسن کو بتاتے ہیں ایسے کرو حسین کو نہیں سمجھاتے
تو حضور ذات السلام نے فرمایا حسین فاطمہ حسین کے پاس جبرائیل کھڑا ہے اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے. یہ بچپن کی ٹریننگ ہے. امام حسین اور حسن بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور یہ میں نے پڑھا ہے اس بات کو کتابوں میں کہ سیدۃ النساء فرماتی ہیں ابھی افطار میں وقت ہوتا اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپتے تھے تو میں روئی سے چوہے بنا کر, یعنی کوئی ایسے جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونا بناتے ہیں جس کو آپ لوگ آج کل اسٹف ٹوائز کہتے ہیں, فرماتی ہے اس طرح کی کوئی چیز بنا کے میں بچوں کو بہلایا کرتی تھی. یہ ٹریننگ تھی. خود روزہ رکھا ہوا ہے, حضرت فضا کا روزہ, حضرت علی کا روزہ, حضرت فاطمہ کا روزہ, امام حسن کا روزہ, امام حسین کا روزہ, سب کا روزہ. 5 روٹیاں وہ بھی کسی سے گروی رکھ کر کچھ جو ہے آٹا لایا گیا, روٹی پکائی گئی. دروازے پر فقیر نے آواز لگائی کہ 2 دن سے بھوکھا ہوں. یہ نہیں کیا کہ 1 روٹی کھا کے دے دو, یہ بھی نہیں کیا کہ 2 دے دو, 5 کی 5 ہی کھا کے اس کو دے دی. سخیوں کا گھرانہ ہے. تو سخی کے گھرانے میں سخاوت یہی ہوتی ہے کہ کچھ ضرورت ہو اور اٹھا کے کسی کو دے دیا جائے. تو یہ تربیت تھی ہمیشہ کی. شروع سے وہ اپنے گھر میں یہی دیکھتے آتے تھے کہ رب کی رضا پر صبر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. تو رضا کا جام پی گئے, شہید ہو کے جی گئے, حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے. وہ جانتے تھے بات کو, اٹھاتے گرب و ہاتھ کو, مگر یہ طرز عام ہے حسین کا مقام ہے. بچپن سے امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کا وصال ہو چکا تھا اور ام سلمہ نے ہی اس نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے وہ خون ہو چکی تھی. تو کبھی آپ کو کسی کتاب حدیث میں نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی کہا ہو کہ یا اللہ حسین سے اس مشکل کو ٹال دیں. کبھی نہیں کہا. رضا پہ راضی تھے. امام حسین بھی اپنے رب کی رضا پہ کھڑے ہوئے تھے. کیوں؟ جب ننھے علی اصغر کے گلے کو تیر لگا تو امام حسین نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ان کے گلے سے تیر کھینچا, خون کا فوارہ اگلا, آپ نے وہ ان کے چہرے پر ملا اور دونوں ہاتھوں سے انگلی اٹھا کے اوپر کیا اور کہا اے اللہ حسین تجھ سے راضی ہے, کیا تم بھی حسین سے راضی ہو گیا؟ یہ مقام رضا ہے. آپ کو یہاں پہنچ نہیں سکتا. اللہ کو بہت لوگ خوش کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ جانتے تھے بات کو, اٹھاتے گھر وہ ہاتھ کو. اگر وہ ہاتھ اٹھاتے تو کیا ٹلتا نہیں؟ اگر وہ ہاتھ اٹھاتے تو کیا بارش نہ ہوتی؟ اگر وہ اشارہ ہی کر دیتے تو پھر آگ ان کی طرف ہو جانا تھا. اگر وہ زمین پر ایڑی مارتے تو اگر زمزم پھوٹ سکتا تھا تو کوثر بھی نکل سکتا تھا. مگر وہ جانتے تھے بات کو, اٹھاتے گر وہ ہاتھ کو. مگر یہ طرز عام ہے. عام لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں تو وہ روتے پٹتے فریادیں کرتے ہیں. حسین کا مقام ہے اور حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے. جو حق پہ تھا نہ مٹ سکا وہ کٹ گیا نہ بک سکا. جو حق پہ تھا نہ مٹ سکا وہ کٹ گیا نہ بک سکا. یزیدیت ناکام ہے, حسینیت دوام ہے. حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے. رضا کا جام پی گئے, شہید ہو کے جی گئے. حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے. رضا کا جام پی گئے, شہید ہو کے جی گئے. حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے. وہ جانتے تھے بات کو, اٹھاتے گر وہ ہاتھ کو. مگر یہ طرز عام ہے, حسین کا مقام ہے. مگر یہ طرز عام ہے, حسین کا مقام ہے. حسین جن کا نام ہے انہی کا یہ مقام ہے. جو حق پہ تھا نہ مٹ سکا وہ کٹ گیا نہ بک سکا. جو حق پہ تھا نہ مٹ سکا وہ کٹ گیا نہ بک سکا. یزیدیت ناکام
जानते थे बात को, उठाते गर वो हाथ को, मगर ये तर्ज आम है, हुसैन का मकाम है, यजीदियत नाकाम है, हुसैनियत दवाम है, हुसैन जिनका नाम है, उन्हीं का ये मकाम है, हुसैन का मकाम है, हुसैन का मकाम है, हुसैन का मकाम है, हुसैन का शेखुल मशाइख हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अपने शेख की खिदमत में गया तो जो मेरे शेख थे वो उस वक्त उनके लिए कुछ पिस्ता और बादाम लाया गया था, वो उसको तनावल फरमा रहे थे। तो जब हजरत साहब ने वो खा लिए पिस्ते और बादाम के दाने, तो फिर आपने कुछ नसीहत की बातें की, कुछ मार्फत की बातें उनके साथ की। फिर वो मेरे दोस्त बाहर आके उठ के गए। थोड़ी देर बाद जब हम वापस आने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ भाई बताएं अल्लाह वालों की सोबत से आपको क्या फैज़ मिला। तो वो नाक चढ़ा के कहने लगे ये कहाँ के अल्लाह वाले, अल्लाह वाले को होते हैं कुछ की रोटी खाते हैं, पानी की रोटी खाते हैं, तो ये तो पिस्ते बादाम खा रहे थे, तो पिस्ते बादाम खाने वाले अल्लाह वाले कहाँ होंगे। बात यह है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है जैसे चाहता है अपनी दोस्ती अता फरमाता है। जैसे वो औरत जो गई थी हुज़ूर गौसल आज़म के पास, तो हुज़ूर गौसल आज़म भुनी हुई मुर्गी खा रहे थे और वो फिर अपने बेटे से मिलने गई, तो उसके बेटे का रोज़ा था और वो लंगर खाने में प्यास काट रहा था, तो वो गुस्से से भरी हुई वापस आई। उसने हुज़ूर गौसल आज़म से कहा कि खुद आप मुर्गे मुसल्लत खाएं और मेरे बेटे को सूखी रोटियाँ खिलाएं, ये कहाँ का इंसाफ था। तो हुज़ूर गौसल आज़म तो भाई गौसल आज़म थे ना, मर्तबे में था इसलिए उन्होंने तो हड्डियों पे हाथ रखा और फरमाया आपको बिस्मिल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से। तो वो खाई हुई मुर्गी की हड्डियां जुड़ के गोश्त लग के बाल खाल आके बाल आके पर लगे, वो उठ के मुर्गी उठ के खड़ी हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा बेटा इस मुकाम पे पहुंच जाए फिर जो मर्जी खाए, उसको कोई फर्क नहीं होता। लेकिन बात ये होती है कि जब हम किसी कहीं अच्छी महफिल में जाते हैं और कोई अच्छी बात सुनते हैं, वो अच्छी बात हमारे दिल के किसी कोने में असर कर रही होती है, तो हमें शैतान पीछे से उंगली लगाता है और वो कहता है बहुत होती है ऐसी बातें बनाने वाली। अब कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से बंदा ढूंढ ही लेता है। परफेक्शन में तो कोई नहीं होता, ना आप परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूँ, ऐप तो हर किसी में होते हैं। मगर हमें ये मैं आपको बात ही बता रही हूँ कि जब दिल में बदगुमानी आए और वसवसा आए और किसी अच्छी महफिल से उठने के बाद आए, अगर आपने उस वसवसे को दोबारा सोचा तो शैतान आपको निकालने नहीं देगा। जब आपको वसवसा आए फिर फौर आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और फौरन लाहौल पढ़ें। बस आप लाहौल पढ़ती जाएंगे और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ती जाएंगे तो आप इस वसवसे से निकल आएंगे। शायद कोई सुनी हुई बात आपके दिल में रह जाए, शायद अल्लाह आपसे कोई अच्छा काम ले। लेकिन अगर दिल में बदगुमानी पैदा हुई और शैतान की बात पर एक बार भी किसी ने सोचा तो याद रखें ये महफिल आपके लिए सिर्फ वास्ता दे रहे हैं, कुछ नहीं है जहाँ से आप एक दिन का भी उठा के नहीं जाएंगे। वरना हमने शुरू में ये बात की थी कि यहाँ आता कोई नहीं है, ये बुलाए जाते हैं, इनको देखा जाता है फिर इन्हें बुलाया जाता है। अब इतना बड़ा अफसर आपको बुलाए, क्यों बुलाएगा? कुछ चाहता होगा ना कि आपसे कुछ काम ले, आपको किसी जगह ड्यूटी लगाए। हो सकता है कि कोई बात आपके दिल को लग भी गई, आप उस पर असर भी अमल भी करने का इरादा कर चुके हो, मगर शैतान भी तो नहीं है ना, उसको दूर तो नहीं गया हुआ है। पाँव बाहर रखती जाएंगी तो वो दिल में कुछ ना कुछ तो डालेगा, उसने भी तो अपना काम करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर दिल को कोई बुरा वसवसा या बुरा ख्याल आता है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए और अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह मैं भी ऐबों वाली हूँ और महफिल में बैठी हुई हर औरत ऐबों वाली, बस तू इस ऐब में से तू भी निकाल ले और हमें खूबी के रास्तों में चलने की तौफीक अता आमीन। हदिया ले आइएगा बेटे, ये कौन सा गलत किया और इसके ऊपर इसने कितना यूनिक सा है, ये कितने हमारे भी 55-56 मिला तो हम कर चुके होंगे, लेकिन ये अगली तरह का वाहिद है। जी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आऊज़ु बिल्लाह है और बिस्मिल्लाह शरीफ है और ये मिला के उससे या बदी हो और ये तीनों चीजें मिलाकर हमारे पास बचती हैं जनाब 2,06,52,000 मरतबा पढ़ी हुई।
اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفراللہ لا حول ولا قوت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ سب کیک پر جانماز اور تسبیح بنائی گئی ہے، اور جو ہدیہ ہے اس کے لیے نورین نے ایک گاڑی بنائی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویلویٹڈ کور ہے، اس کے بڑے شاندار پہیے ہیں، اور اس کے اندر درود پاک کے کارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ نام اس کا ہے سفر مدینہ، اور یہ غالباً یہ آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو بھی درود پاک پڑھتا رہے گا اسے ضرور مدینے کا سفر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ لائک کیے بغیر اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ ویڈیو کا حق ادا نہیں کرتے۔ لائک کیجیے تاکہ یہ دور تک جائے۔ تم سے یہ صبح یہ شام تم سے چل رہا ہے کام تم سے رب کا ہے کلام تم سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔